अस्सलामुअलैकुम। सब दोस्तों को खुश आमदीद। शोहर रात को बेड पर आता तो कानों पर हैंड फ्री लगा लेता। वजह पूछती तो कहता सेंटर वाली की फरमाइश है। सेंटर वाली का नाम सुनकर मैं शर्म के मारे चुप कर जाती और आंखें बंद कर कर लेटी रहती। लेकिन एक रात शोहर अजीब हरकत करने लगा। मुझे शक पड़ा तो हैंड फ्री खींचकर अपने कान में लगा ली। मेरे होश उड़ गए। मेरे कानों में सेंटर वाली। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। आज मुझे मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिली थी। जिस शख्स को मैंने चाहा था वो मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मेरा शोहर बेहद खूबसूरत, पढ़ा लिखा और नौजवान लड़का था। मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। जब कुछ ही देर में मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा लॉक कर गया। मैं इसके इंतजार में बैठी थी जब मुझे एक मर्तबा फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैं कुछ पल इंतजार करती रही, लेकिन जब मुझे कोई आवाज सुनाई ना दी तो मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो वो मेरे कमरे में कहीं नहीं था। मुझे हैरत हुई थी कि वो कहाँ गया। मैंने खुद दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी थी। अभी मैं इसी सोच में डूबी थी कि जब दोबारा दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था। मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि वो यहीं था, लेकिन इसकी अगली हरकत ने मुझे नया शौक दिया था। वो बेड पर बैठता, अपना लैपटॉप निकालता, हैंड फ्री लगाता, आराम से लैपटॉप इस्तेमाल करने लगा, जबकि मैं पास किसी अनचाही चीज की तरह पड़ी थी। कुछ देर तो मैं यूं ही बैठी रही जबकि वो आराम से लैपटॉप पर हैंड फ्री लगाए जाने क्या कर रहा था कि इसे इस बात का भी होश ना था कि आज इसकी शादी की पहली रात है। कुछ देर बाद जब मेरा ज़ब्त जवाब देने लगा तो मैंने पूछ ही लिया कि आखिर आज के दिन ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था इस लैपटॉप के साथ जो इसे अपनी शादी का भी होश ना रहा। जब मैंने इससे पूछा तो कहने लगा कि सेंटर का कुछ काम है, इसी में मसरूफ हूँ, तुम जाओ चेंज कर लो और सो जाओ। मुझे इसका रवैया काफ़ी हैरानकुन लगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं वहां से उठी और चेंज करने के बाद चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो वो कमरे में तो क्या घर में ही मौजूद ना था। कल रात का इसका रवैया याद करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुद को मजबूत बनाते हुए मैं उठी, फ्रेश हुई और तैयार हुई। अगला झटका मुझे तब लगा जब मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरा शोहर कहीं नहीं था। मेरा दिल जैसे बंद होने को था कि पहली रात इसका ये बेगानों वाला सलूक और अब सुबह उठते ही इसका यूं गायब हो जाना। मैंने इसके नंबर पर कॉल मिलाई जो कुछ देर बाद उठा ली गई। मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ है तो कहने लगा कि सेंटर का काम था, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, लेकिन सब्र के घूंट भरती मैं चुप कर गई। रात भी वो लेट ही आया था और आज भी इसने वही किया। खाना खाने के बाद वो कमरे में आते ही लैपटॉप पर हैंड फ्री लगाकर बैठ गया, जबकि मुझे अब इसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं शादी के शुरू दिनों में ही हमारे रिश्ते में बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश रही। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। हमारा रिश्ता आगे तो बढ़ चुका था, लेकिन मेरे शोहर का अपने लैपटॉप मोबाइल से लगाव मुझे खासा बेचैन रखे हुए था। इसकी आदत पहले दिन से कायम थी। वो जब भी घर आता अपना मोबाइल और लैपटॉप मुझसे छुपा कर रख देता। अगर मैं कभी इससे मोबाइल या लैपटॉप मांग लेती तो वो टाल मटोल करता और मुझे इसकी इस हरकत पर शक होने लगता। लेकिन फिर बाद में वो कहता कि सेंटर का कुछ ज़रूरी डाटा है इसमें, तो मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ता। हमारी शादी को 1 महीना गुजर चुका था और दिन ब दिन इसकी मोबाइल के साथ उनसियत बढ़ती जा रही थी, जबकि मुझे वो बामुश्किल ही वक्त दे पाता था। एक दिन ऐसे ही वो घर वापस आया और खाने के बाद वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। और इसकी एक आदत जो सबसे बुरी लगती थी वो थी इसकी हैंड फ्री लगाकर बैठे रहना। वो जब भी घर आता बस लैपटॉप के साथ हैंड फ्री कनेक्ट करता और मैं चाह कर भी कुछ सुन ना पाती कि आखिर इसमें हैंड फ्री लगाकर सुनता क्या है। अगर मैं देखने की कोशिश करती तो वो इसका रुख ही मोड़ देता, लेकिन मुझे देखने ना देता कि आखिर इस पर क्या चल रहा है। दिन ब दिन मेरा शक तजस्सुस में बदलने लगा था, क्योंकि अब मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर इसके लैपटॉप में ऐसा है क्या। एक दिन मैंने एक तरकीब सोची और इसके सोने का इंतजार करने लगी। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था।
جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو میں نے دھیرے سے اس کی الماری میں سے اس کا لیپ ٹاپ نکالا، لیکن یہاں بھی مجھے منہ کی کھانی پڑی کیونکہ اس پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی پاسورڈ کو کھولنے کی، لیکن وہ نہ کھل سکا۔ میں کافی مایوس ہوئی اور اس کا لیپ ٹاپ واپس رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ سینٹر جانے لگا تو میں نے بہانہ بنایا کہ میرا موبائل نہیں چل رہا، اپنا موبائل دے دو، مجھے اپنے گھر امی کو کال کرنی ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بھڑک اٹھا اور مجھے سختی سے منع کرتا بری طرح جھڑک گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے موبائل کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم بس مجھ پر نظر رکھنا چاہتی ہو، اس لیے میرا موبائل مانگ رہی ہو تاکہ چیک کر سکو، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ غصے سے پوچھتا وہ میرا بازو دبوچتے ہوئے بولا تو میں واقعی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس دن وہ غصے سے گھر سے چلا گیا۔ مجھے لگا شاید اب وہ مجھے وقت دے گا یا پھر کم از کم میری موجودگی میں اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا، لیکن میری ساری سوچوں پر پانی پھر گیا جب وہ اس رات گھر واپس آیا اور اپنی روٹین کے مطابق کھانے کے بعد دوبارہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن اس کم ظرف انسان کو رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ آج میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس سے پوچھ کے رہوں گی کہ آخر وہ کرتا کیا ہے۔ سینٹر کا ایسا بھی کون سا کام ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ پکا ارادہ کرتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ میری بات سنتے نہ تو غصہ ہوا اور نہ ہی اس نے مجھے ڈانٹا، لیکن اس رات سے اس کا رویہ ضرور بدل گیا تھا۔ اس رات اس نے مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کی جس پر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور پھر وہ حیرت پریشانی میں بدل گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے ہر طریقے سے مطمئن کر دیا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ اس رات کے بعد سے ہی میرا شوہر مجھ سے کافی خوش رہنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا خوش کیوں ہے، لیکن جو بھی تھا اب وہ مجھے وقت دینے لگا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتا، کبھی کبھار باہر گھمانے لے جاتا اور رات کو بھی وہ جلدی واپس آ جاتا، اور ان دنوں اس نے موبائل اور لیپ ٹاپ دیکھنا بھی کافی کم کر دیا تھا۔ میری زندگی میں ایک صبر آزما وقت کے بعد خوشیاں لوٹ ہی آئی تھی۔ میرا شوہر مجھے وقت دینے لگا تھا، زندگی اتنے اچھے ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن ان خوشیوں کی مدت زیادہ نہ تھی۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہی میرا شوہر پھر سے وہی رویہ اختیار کرنے لگا۔ میں در حقیقت اپنے شوہر سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن میں نے زبردستی ان کا لیپ ٹاپ چھین لیا اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازہ لاک کر لیا تاکہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے، لیکن جب میں نے لیپ ٹاپ پر اس پر چلتی ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے 7 آسمان میرے سر پر آن گرے ہوں۔ حیرت و بے یقینی سے میں نے ایک کے بعد ایک ویڈیو کو پلے کیا تو دیکھ دیکھ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی، میرے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اتنے میں ہی میرا شوہر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازے کا لاک کھول کر آ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ نیچے زمین پر گرا دیکھ وہ بھپرے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ پھر زمین پر گرا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مختلف بٹن دباتے ہوئے وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ٹھیک ہونے کا یقین کر رہا تھا، جبکہ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کا یہ درندہ صفت روپ دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی ہی بیوی کے ساتھ۔ کچھ دیر میں اسے یوں ہی دیکھتی رہی، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی گھٹیا حرکتوں کا موجودہ سٹاک دیکھ رہا تھا، جو بدقسمتی سے بالکل صحیح سلامت تھا۔ مجھے کمرے میں ہی چھوڑتا وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر چلا گیا اور اسے دوسرے کمرے میں رکھتا خود واپس میرے پاس آیا۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر سے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا تھا جو ناقابل برداشت اور ناقابل بیان تھی، تو بھلا ایسے شخص سے کسی اچھے کی امید کہاں رکھی جا سکتی تھی۔ وہ واپس آیا اور مجھے بازو سے پکڑتا اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، خبردار اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو یقین جانو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر میری نافرمانی کی تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تمہاری روح تک کام جائے گی، اسی لیے بہتر ہے سب بھول جاؤ
اور اپنی ماں کے گھر دفع ہو جاؤ۔ غصے سے کہتا وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر جانے لگا تھا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آئی تھی کہ میں اسے دھمکی دے بیٹھی۔ میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ سب مزید کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ میں آج ہی پولیس کو بتا دوں گی، میں نے غصے سے روتے ہوئے کہا، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیا۔ اور پھر ایک ہی دن میں پڑنے والا وہ دوسرا تھپڑ تھا جو اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر مارا تھا کہ میں اوندھے منہ پیچھے بیڈ پر گری۔ اور پھر اس نے واقعی وہ کیا تھا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کے ہی ایک سٹور روم میں بند کر دیا تھا، جہاں چار سو صرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کی کوئی کرن نہ تھی، اور مجھے تو بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے اس شیطان نما انسان کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ 2 دن تک میں اس سٹور روم میں بھوکی پیاسی اندھیرے میں بند رہی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس جان نکلنے والی ہو۔ مجھے اپنا آخری وقت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا، جب جانے کیسے اسے مجھ پر ترس آ گیا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد تقریباً نیم مردہ حالت میں اس نے مجھے اس سٹور روم سے باہر نکالا۔ اس وقت میری حالت قابل رحم تھی۔ ڈر اور خوف کے باعث میرا دماغ سن ہو چکا تھا، جبکہ بھوک اور پیاس کی شدت نے میرے وجود میں صدیوں کی تھکن انڈیل دی تھی۔ اس نے مجھے اس سٹور سے تو نکال لیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ ہمت کرتے میں نے خود ہی اپنا خلیہ درست کیا۔ تقریباً 2 ہفتے لگے تھے مجھے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں، اور پھر ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اب بس کسی بھی طرح مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بلکہ ایسے تھا جیسے میں گھر میں پڑی کوئی غیر ضروری چیز ہوں۔ اس کی اس قدر بے قدری پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں اس انسان کا سچ پوری دنیا کے سامنے لا کر ہی رہوں گی۔ میرا موبائل تو وہ پہلے ہی چھین چکا تھا۔ ان سب میں جو ایک چیز اچھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ پتہ چل چکا تھا، اور اس بات سے وہ ناواقف تھا۔ اب بس مجھے موقع چاہیے تھا تاکہ میں اس کا پردہ فاش کر سکوں۔ تقریباً 1 مہینہ ایسے ہی گزرا، وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر میں موجود نہ ہوتا، اور میں نے تو اس سے کسی بھی قسم کی امید لگانا پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو بس میں ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کا کام تمام کر سکوں۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو شاید کافی تھکا ہوا تھا، اور میری قسمت اچھی تھی کہ اس رات وہ موبائل اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا خود بیڈ پر سو گیا۔ جو بھی تھا، اس کی نیند کافی گہری تھی۔ کمرے کا لاک کھلا تھا۔ تقریباً رات کی 3 بجے کا وقت تھا جب میں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مرجھکا سا اندھیرا تھا، بس 0 پاور بلب کی روشنی تھی جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسی طرح دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس کے موبائل کا پاسورڈ کھولا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ پاسورڈ کھل گیا اور موبائل ان لاک ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس کا نمبر ملایا اور ساری حقیقت بیان کر دی، جبکہ میری بات سنتے ہی وہ لوگ آدھے گھنٹے میں ہی ہمارے گھر پہنچ چکے تھے۔ میرا شوہر سویا ہوا تھا جبکہ پولیس میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا موبائل اور لیپ ٹاپ پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جس میں ثبوت ڈھونڈنا ان کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے تمام ویڈیوز ثبوت کے طور پر سیو کر لی تھی، جبکہ میرے شوہر کے موبائل سے پتہ چلا تھا کہ وہ اکیلا ہی اس کام میں ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ سینٹر کی آڑ میں چھپ کر وہ لوگ ایک لمبے عرصے سے یہ غیر قانونی اور غیر مذہبی کام کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، جبکہ اب اس کے پورے گینگ کی باری تھی۔ ایک ایک کر کے سب کے گھروں سے تمام مجرموں کو بازیاب کر لیا گیا تھا، اور ان سب کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ پچھلے 5 سالوں سے یہ ریکیٹ چلا رہے تھے۔ اس گینگ کے لوگ صرف خوبصورت نوجوان لڑکے ہی اپنے گینگ میں شامل کرتے تھے، اور پھر انہیں امیر لڑکیوں کو پھنسانے کا کام دیا جاتا تھا، جنہیں وہ سب بخوبی انجام دیتے تھے۔ لڑکی کو پھنسانے کے بعد وہ اس سے نکاح کرتے، اور نکاح کے چند دن بعد جان بوجھ کر رات کو ان کی ویڈیوز بناتے۔ اکثر بیویاں اعتراض کرتی یا منع کرتی تو انہیں ایموشنل بلیک میل کیا جاتا،
جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر پر یقین کرتے ہوئے ان کی بات مان جاتی، اور پھر وہ لڑکے 1 یا 2 مہینے تک انہیں استعمال کرنے کے بعد وہ اپنی بیویوں پر بد کرداری کا الزام لگاتے، کیونکہ وہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی اور وجہ یہ تھی کہ وہ ان ویڈیو کو مہنگے داموں میں بیچ دیتے اور اس طرح ایک لڑکی کی عزت تار تار کرتے۔ پیسے کے نشے میں ڈوبے لوگ ایک لڑکی کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو تباہ کر دیتے۔ پولیس ایک عرصے سے اس گینگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لوگ اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے کام کرتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی۔ لیکن اس مرتبہ وہ لوگ پھنس چکے تھے اور بہت برے پھنسے تھے۔ ان سب نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ میرے شوہر نے میری ویڈیو ابھی تک نہیں بیچی تھی، جس کی وجہ سے میرے رب نے میری عزت محفوظ کر رکھی تھی۔ ان سب کو کڑی سزا دی گئی تھی اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ شرمندہ تھے کہ انہوں نے مجھے غلط انسان کے ساتھ باندھ دیا تھا، لیکن شکر خدا کا کہ وقت رہتے میں نے اپنی اور اپنے جیسی کئی لڑکیوں کو عزت محفوظ کر لی تھی، خاندان کے خاندان تباہ ہونے سے بچا لیے تھے۔ جب ایک لڑکی کی عزت پر حرف آتا ہے تو وہ محض ایک لڑکی کی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔